दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपडेट क्या सूरत हाल है और उसका थोड़ा बहुत मुवाजना हम पड़ोसी मुल्क भारत से करते हैं। पाकिस्तान में यानी 22 मार्च को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के जो आदाद शुमार डान जो अंग्रेज़ी अखबार है उसमें जो दिए गए हैं वो तो है टोटल कन्फर्म्ड केसेस 645 और रिपोर्टेड डेथ्स जो हैं वो 3 हैं। और इसके अलावा जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट या हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियली लॉन्च किया हुआ है इस सिलसिले में पोर्टल, तो उस वाले से 629 हैं, यानी इसमें तकरीबन 16 केसेस का फ़र्क है और अमवात हुई हैं 3 और रिकवर हुए हैं 5। अब इन जो यानी इंडिया की सूरत हाल है उसमें तकरीबन 315 केसेस हैं। ज़ाहिर जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो फिगर्स वेरी करेंगी मुख्तलिफ सोर्सेज पर बेस्ड, और क्योंकि हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है तो ये फिगर बाहर टेंटेटिव्स ही होती हैं हर लम्हे, आप यही समझ लें। और 300 यानी हमारे 629 या 645 कम बेश 650 हैं। इंडिया में जो कन्फर्म्ड हुए हैं वो 315 या अप्रॉक्सीमेटली 350 आप कह लें, जबकि उनमें से 22 जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए, सेहतमंद हो गए, उनको छोड़ दिया गया। जबकि हमारे यहाँ जो रिकवर्ड हैं वो सिर्फ 5 अभी तक जिनकी सुनवाई है और 4 वहाँ पर अमवात हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में 3 अमवात हुई हैं। ये यानी ब्रीफली एक तारफ़ है, लेकिन इसके पीछे एक और बात है कि इंडिया की जो आबादी है वो है 1 अरब और 33 करोड़ 1.33 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की जो एस्टिमेटेड इस वक्त आबादी है वो तकरीबन 23 करोड़ है। पाकिस्तान में जो मुबैना तौर पर जिन यानी लोगों का चेकअप किया गया अभी तक कि उनको कोरोना वायरस की शिकायत है या नहीं है, वो तकरीबन 14.5 लाख के करीब हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया में भी यही तकरीबन फिगर है कि 14.5-15 लाख के करीब लोगों को उन्होंने टेस्ट किया। वहाँ पर हमारे मुकाबले में जो कन्फर्म्ड केसेस हैं फ़िलहाल वो हाफ़ हो रहे हैं। इसके असबाब क्या हैं? ये नहीं है कि वहाँ पर कोई वबा ये कम है हमसे, वहाँ पर वबा यकीनन इससे भी शायद खुदा न खास्ता हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये वबा ख़त्म हो, इंडिया में भी ख़त्म हो, सारी दुनिया में ख़त्म हो, लेकिन ये एक यानी ख़दशात के इज़हार में कर रहा हूँ जो उनका स्टाइल है कि वहाँ पर बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का उस हिसाब से बहुत ही थोड़े लोगों को चेक किया गया है। आप इमेजिन कर लेना कि 23 करोड़ में से अगर 14.5-15 लाख हैं और 1 अरब 33 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख को चेक किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही थोड़े लोगों को पाकिस्तान के मुकाबले में यानी चेक किया गया कि उनकी आबादी समझ लें कि तकरीबन 4 गुना है हमसे, 4 बल्कि 5 गुना समझ लें, तो 5-6 गुना की आबादी जो है वहाँ पर 15 लाख लोगों को चेक किया गया। हमारे यहाँ उसके मुकाबले में 1/6 आबादी है, तो उसमें 15 लाख लोगों को चेक किया गया। तो उस वाले से अगर हमारे जितने वो चेक करते प्रोपोर्शनेट अंदाज में, तो फिर तो तकरीबन वहाँ पर होने चाहिए थे कोई करोड़ों में तादाद बनती है। आप 15 लाख को 6 से ज़रब दे लें तो तकरीबन 90 लाख के करीब उन्हें चेक कर लेने चाहिए। जो पाकिस्तान में नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, जिसका जिक्र खान साहब ने अपनी तकरीर में भी फरमाया था, उसके चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल। तो उनके ख्याल के मुताबिक ज़ाहिर है वो ज़्यादा पर्टिनेंट आदमी है इस हवाले से, तो वो कहते हैं कि 1600 बेड्स अवेलेबल हैं 9 अस्पतालों में पाकिस्तान में, और उनमें से 3 पंजाब में, 2 सिंध में, 2 इस्लामाबाद में और पिंडी में, और 1 क्वेटा, 1 ग्वादर में, और 1 खैबर पख्तूनख्वा में, और 2 गिलगित बल्तिस्तान में। ये यानी 1600 बेड हैं पूरे मुल्क में इस काम के लिए।
اور وہ کہتے ہیں کہ جو نمبر آف وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں پورے ملک میں وہ ہیں تقریباً 1700، جبکہ 800 جو ہیں ان میں سے سمجھ لیں کہ چین نے دیے، اور جو حکومت ہے وہ باقی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی تعداد 6000 تک بڑھائی جائے۔ اب کوشش کر رہی ہے کیا مطلب، یا تو کہیں کہ خریدنے کا آرڈر دے دیا، لیکن یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 12 ملین ماسک جو ہیں وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 12 ملین جو ہیں وہ ان کو بک کیا گیا ہے، اور یہ یعنی 12 ملین تو موجود ہیں، گویا 1.25 کروڑ، اور اسی طرح 1 لاکھ جو ہیں ماسک وہ پشاور میں ہیں، 50,000 بلوچستان میں، اور 12,500 سوٹس اویلیبل ہیں ہیلتھ ورکرز کے لیے۔ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ جو ہوتا ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے، ان کی بات ہے 12,500۔ تو جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تھرمامیٹرز جو ہیں وہ یعنی 2000 لیزر تھرمامیٹرز اویلیبل ہیں، اور 30,000 جو ہیں وہ چائنا سے منگوائے جائیں گے۔ یہ اکوپمنٹس کی صورتحال ہے۔ اور اسی طرح یعنی علی بابا جو چائنی ایک ٹیک کمپنی ہے، اس نے 50,000 ماسک جو ہیں وہ دیے ہیں پاکستان کو، یعنی ڈونیٹ کیے ہیں۔ یہ صورتحال ہے بریفلی، یعنی جو پاکستان میں اس وقت ہے، اور اس کا موازنہ آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا آئیڈیا دیا انڈیا سے۔ لیکن اس میں اب جو پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 2000 ایران سے زائرین جو ہیں وہ بہت جلد متوقع ہیں کہ وہ انٹر ہونے والے ہیں بلوچستان میں۔ اس کے علاوہ مختلف چند باتیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ شارٹ کٹ یہی نسخہ بتا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں، جیسے کوئی لاک ڈاؤن کوئی ایسا اکسیر نسخہ ہے جو ہاتھ آ گیا لوگوں کے، اور آسانی سے آپ اگر اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنا چاہتے ہو اور آپ کو بڑا درد محسوس ہوتا ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک بیان داغ دیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں۔ ہمارے سیاسی لیڈروں میں سے بھی اب بہت سارے کنونسڈ ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں۔ اس طرح بعض سوشل پرسنالٹیز آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ بھی یعنی جس کو بھی یہ شوق ہے کہ میں دیکھیں مجھے بہت درد ہے، تو وہ کہہ دے کہ لاک ڈاؤن کر دو جی خان صاحب، لاک ڈاؤن کر دو۔ یعنی جیسے لاک ڈاؤن جو ہی بٹن دبانا ہے لاک ڈاؤن ہو جانا ہے اور سارے معاملات سیٹ ہو جانے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک تو حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپاسبل ہے پاکستان میں۔ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پوری آبادی جو ہے وہ عملی طور پر صرف گھروں تک مقید ہو جائے۔ ایک رضاکارانہ ریکویسٹ ہے، جس طرح بہت سارے ممالک میں، مثلا امریکہ کی جو زیادہ تر علاقے جن کو بظاہر لاک ڈاؤن کیا گیا ان میں رضاکارانہ بات ہے۔ مثلا کیلیفورنیا میں رضاکارانہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ آفیشلز کو یوز نہیں کریں گے انفورس کرنے کے لیے، لیکن آپ گھروں میں ٹھہریں، اور اس کے لیے سارا ویر ودل جو ہے وہ کم و بیش مہیا کر دیا گیا، اور ظاہر لوگوں نے سٹاکس وغیرہ بھی کر لیے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اگر وہ پاکستان میں لاک ڈاؤن حقیقی معنوں میں کرتے ہیں تو اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا پہلے ضروری ہے کہ سارے لوگ جو گھر میں رہنا چاہیں اور وہ رہیں، یا آپ اگر زبردستی رکھنا چاہیں تو وہ رہیں، تو پھر ان کو کھانے پینے کا سامان وہاں پر مہیا ہونا چاہیے۔ جبکہ یہاں پر لاک ڈاؤن نہ ہو تو پھر بھی کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہوتا، تو آپ امیجن کر لیں کیا صورتحال ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف شہروں تک یہ محدود ہو، شہر بھی اب آپ صرف کراچی دیکھ لیں، وہاں کتنی لا انفورسمنٹ کے آفیشلز چاہیے حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن کرنے کے لیے، جبکہ صرف زبانی کلامی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ بار بار اور باقی بھی بہت سارے سیاستدان اور حکومتی اور غیر حکومتی شخصیات کہہ چکی ہیں، لیکن اس کا اثر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی عوام کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، اور سیاستدانوں کی اس قسم کی سٹیٹمنٹ چھوڑنے کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ تو بہرحال ایک تو مکمل لاک ڈاؤن حقیقی معنوں میں ممکن ہی نہیں ہے، دوسرا اگر یہ امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت ہو بھی
تو اس کی جو ضمنی بات ہے، ضمنی بلکہ میجر بات ہے کہ لوگوں کو کھانا پینے کی سہولت کیسے مہیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا کراچی یا شہر، بڑے شہروں میں بھی ان کی پیریفری پر، اور دیہات میں تو ظاہر ہے ایگریکلچرل اکانومی ہے زیادہ تر، تو آپ مال مویشی کو اگر واقعتاً لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو مال مویشی کو چارہ یا اس قسم کا سلسلہ کون مہیا کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی کو پھر بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر وہی کہ جو آئٹمز ہیں کھانے پینے کے، دودھ وغیرہ، یہ سلسلہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور وہ کوئی روبوٹ نہیں ہوں گے جو پہنچائیں گے، وہ بھی انسان ہی پہنچائیں گے۔ اور جہاں تک بیان بازی کی بات ہے، ظاہر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اور حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان بازی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا، لوگوں کو خوراک کا بندوبست ایک ریزنیبل انداز میں کروانا بڑا ناممکن سی بات ہے پاکستان میں۔ اور پھر جو سسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس میں امیدوار اس بیماری کے، یعنی جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے ایک نون یا سسپیکٹڈ کیس سے جن کا ان کنٹیکٹ رہے ہیں، جن سے کوئی ربط و تعلق پیدا ہوا ہے، ملے ہیں، اٹھ بیٹھ ان کے ساتھ ہوئی ہے، کھانا کھایا، ان سب کو چیک کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر حکومت یہی کر لے، اور جو ان میں سے ان کو کوارنٹین کر لے، ان کو کرنٹینہ کر لے، آج کل یہ بھی بڑا مشکل سا نام ہے، سادہ سی بات ہے، گوشہ نشین ان کو کر لے، بس انگریزی میں ذرا کہیں تو بندہ معتبر لگتا ہے نا، تو اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی۔ تو بہرحال ان کو گوشہ نشین کر لیں، اور جو کنفرمڈ کیسز ہو جائیں، ظاہر ہے ان کو مزید جو بھی احتیاط اویلیبل ہیں اس وقت، یعنی جو میڈیکل کمیونٹی کا مشورہ ہے، جو پروفیشنلز کا، اس کے مطابق کر لیں تو یہی کافی ہے۔ لیکن ہم وہ منیمم بھی نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں۔ آسان سی بات ہے نا کہ اس طرح آپ بڑا محب وطن نظر آتے ہیں، اور یہ بڑا نظر آتا ہے کہ آپ کو بڑا درد ہے۔ اسی طرح جناب ایک اور خبر ہے کہ ایک امریکی سفارتکار ہے جس کو کرونا تھا، اور اس کو پھر انہوں نے، ظاہر ہے کوئی پاکستانی ہوتا تو اس کو کسی گندے کا ہسپتال کے کونے میں پھینکا جا سکتا تھا، تو وہ تو بہرحال اپنا لے گیا سفارتکار جو ہیں سفارتخانے والے کہ ہم اس کو کرنٹینہ کر دیں گے۔ تو اسی طرح حکومت سوچ رہی ہے کہ اسینشل فوڈ آئٹمس پر جو ہے سیلز ٹیکس یا اس کی پرائسز، اس پر جو بھی ٹیکسز وغیرہ ہیں، کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ ہیں، جو بھی وہ کم کیا جائے تاکہ پرائسز مینیجیبل رہیں۔ یہ بھی زیادہ اٹھک بیٹھک اور پبلک کنزمپشن کی بات ہے، عملی طور پر اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہونا، اس لیے کہ جو پاکستان میں اسینشل فوڈ آئٹمس ہیں وہ دودھ، گھی، تیل یعنی خوردنی تیل، آٹا اور چینی ہیں۔ اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آٹا اور چینی پر حکومت کی کیا کارکردگی ہے۔ سب سے اسینشل فوڈ آئٹمز ہے وہ آٹا ہے۔ اور جہاں تک سبزیوں وغیرہ کی بات ہے، موجودہ حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سبزیوں کی پرائسز کیا ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ سب کچھ ڈسرپٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ڈسرپٹ ہے، پینک ہے، اور یعنی کیا کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور سبزیاں موسٹلی جس انداز سے ڈیلیور کی جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر لمحے ان کو اس قسم کی ان میں انفیکشن ہونے کا امکانات موجود ہیں۔ اسینشل آئٹمس جو بیرون ملک سے آتے ہیں، مثلا کوکنگ آئل وغیرہ ہیں، تو ان پر زیادہ سے زیادہ آپ کم کر دیں گے، بس یعنی بڑا محدود سکوپ ہے۔ اور پھر حکومتی کنسٹرینٹس ہیں، ظاہر ہے اکانومی کی صورتحال ہے، فنڈز اویلیبلٹی کی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک سے پیسے آئے ہیں ان میں سے $10 ملین جو ہیں وہ سندھ کو دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ وہ ایک بات اور بھی کہ سندھ کی حکومت سے غلطی سے اعداد و شمار میں کوئی 150 کا فرق پڑ گیا تھا، تو 396 انہوں نے کہہ دیے تھے، لیکن ہیں وہ اس سے کم، کوئی 100 کا فرق تھا، یعنی کوئی 296 یا سم تھنگ لائک دیٹ نا، تو اس طرح کی صورتحال تھی، یعنی 292 یا 96 اس طرح۔ تو بہرحال انہوں نے وہ معذرت بھی اور کریکشن بھی کی، لیکن یہ بات یعنی آپ ایزیلی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں، یعنی 3 کے مقابلے میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہیں وہ خاصے یعنی متحرک نظر آتے ہیں، جو کہ مثبت بات ہے۔ یعنی باقی کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اتنا متفکر، اتنا متحرک نہیں ہے جتنے اس وقت مراد علی شاہ ہیں، تو یہ یعنی سمجھنا چاہیے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ کیسز بھی سندھ ہی میں ہیں۔ اسی طرح
ہمارے امیر اسحاق نے یہ فرما دیا ہے کہ اپنے یعنی اہلکاروں کو کہ وہ حکومتی جو ہدایت نامہ یا ہدایات ہیں اس کے مطابق چلیں. کیا یہ خدشہ تھا کہ وہ حکومت کی ہدایات نہیں مانتے؟ جی بہرحال انہوں نے مہربانی ہے، اب نہ بھی کہتے تو ہم کیا کر لیتے ہیں جی. تو یہ مسلح افواج جو ہیں شاید اب حکومت کی بات مانیں گی، اور انہوں نے کہا کہ مدد کو تیز تر کر دیں. پتہ نہیں کیسے تیز تر کریں. یہ بات بھی اضافہ کرنا مناسب ہوگی کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں انہوں نے وہ جو اصل رولنگ ایلیٹ اس وقت ہے، جو ہندوتوا اور شدت پسند ہندو جو لوگوں کو مارتے پیٹتے قتل کرتے، ان کی املاک جلاتے، لوگوں کو زندہ جلاتے، یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ، جو بھی ہندو یعنی جو موجودہ رولنگ پارٹی بی جے پی کا اصل کور ہے، جس سے اس نے جنم لیا ہے، تو اس کے جو ہندوتوا کے رو رواں ہیں لوگ، وہ اب گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب سے علاج جو ہے وہ وہاں پر رواج پذیر کر رہے ہیں. اس طرح کی پیشاب پارٹیاں باقاعدہ ہو رہی ہیں جس میں پلایا جا رہا ہے لوگوں کو. تو انہوں نے تو گویا چھاڑ کر ڈھونڈ لیا ہے، نہ ظاہر ہے گائے کی کمی ہے، نہ اس کے پیشاب کی، نہ گوبر کی. تو انڈیا والوں نے تو باہر یعنی انڈیا والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو رولنگ ایلیٹ ہے اس وقت، جو اصل حکمران ہے، عام عوام کی تو وہاں پر بھی کون پوچھتا ہے جی. تو انہوں نے یہی طریقہ اپنا لیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ گائے کے پیشاب سے اس معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انہوں نے ہر چیز کا حل اب یہی ڈھونڈ لیا ہے کہ گائے کا پیشاب یہ ریڈیو ایکٹیویٹی سے بھی بچا سکتا ہے، نیوکلیئر جنگ میں وہ صورتحال تو اس میں بھی یہی بچا سکتا ہے گوبر اور پیشاب. اب کرونا کا جواب بھی ان کے پاس گیونا ہے، گائے سے گیونا، کرونا سے. تو اس کے ساتھ یہ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.